बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नए वीलॉग के साथ। सबसे पहली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना अनप्रडिक्टेबल है और कितना अजीब सा बंदा है कि उसने सदर शी पिंग, जो कि चीन के सदर हैं और सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, शी पिंग को, उनको अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में बाज़ाब्ता दावत दी है कि वो आएँ और उस तकरीब में शिरकत करें। अब आप आइंदा का मंजरनामा देख लें कि आइंदा का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो लागू करेगा। और दूसरी खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने मुतालबा किया है कि न सिर्फ इमरान खान को रिहा किया जाए बल्कि उनको जो कैद रखा गया है तो उनको माली मुआवजा भी इसके बदले में अदा किया जाए। अगली खबर ये है कि गुलूकार जवाद अहमद, इनकी खूबी सिर्फ ये है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बकते रहते हैं कि कभी किसी जुल्म पे नहीं बोले, जबर पे नहीं बोले और ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। जनाब का कारनामा ये है कि इनकी जो घरवाली का एक ब्यूटी पार्लर है लाहौर में, वहाँ चोरी की बिजली पकड़ी गई है और जब एहलकार मीटर उतारने आए हैं तो जनाब काले डाले में डॉन की तरफ पहुंचे हैं और सरकारी मुलाजमों को जो है इन्होंने घोंसे मारे हैं और उनसे मीटर छीन कर भाग गए हैं। यानी ये चोर चक्का, ये बिजली चोर, ये वीडियो जारी करता है कि आखिरी ऑप्शन जो है ना अब मैं हूँ, मैं हैंडसम भी हूँ और अदाकार भी हूँ और इमरान खान को हर वक्त गालियाँ भी निकालता हूँ। रक्षों के पीछे इसने पैगाम लिखे हुए हैं और अपनी हालत ये है। आप गौर करें ना कि इस निज़ाम का हामी वो आपको चोर चक्का मिलेगा, वो आपको ना मफाद प्रस्त मिलेगा, वो आपको बिजली चोर मिलेगा जो इस निज़ाम की जो है वो हमायत करता है। तो बहरहाल ये जनाब के साथ हुआ है, जवाद अहमद के साथ। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि फैसल वाडा वो फरमाते हैं कि 20 जनवरी को इस हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है और ये स्कैंडल हुकूमत को जेल पहुंचा सकता है। बहरहाल ये पुराने तरीक़ाकार हैं। अब चूंकि मेरा ख्याल है तबीयत थोड़ी भर गई है, फिर कोई नई हलचल चाहिए, फिर आप देख रहे हैं आनी जानियाँ, तो आप इस हुकूमत का भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। फैसल वाडा की इनकी ज़ुबान बोलते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगली खबर ये है और वो परेशान कुन खबर है कि खित्ते में इस वक्त सबसे जो कम बरामदात हैं वो पाकिस्तान की हैं। और मज़े की बात क्या है कि श्रीलंका, जिसने खुद को जो है वो डिक्लेयर किया, दिवालिया डिक्लेयर किया, आपने देखा श्रीलंका के हालात, उसकी बरामदात भी हमसे अच्छी हो गई हैं। ये है गुड गवर्नेंस और ये है शुबाना रोज़ मेहनत, ये इन फ्राडियों की और वो जो है ना SIFC की ये कारकर्दगी है। उसके बाद अगली खबर ये है कि अनीक नाजी साहब, पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये नज़ीर नाजी के बेटे हैं। नज़ीर नाजी भी नवाज शरीफ और फौज के बहुत करीब थे, ये भी बहुत करीब थे। अब ये कहते हैं अनीक नाजी साहब कि इमरान खान ने सियासत का ऐसा पैमाना सेट कर दिया है, अब जो उस पैमाने पर उतरेगा तो पाकिस्तान में सियासत करेगा और वो पैमाना है दिलेरी का। एंड पे उन्होंने ये बात की है कि या आप इमरान खान बन जाएं या फिर नवाज शरीफ बन जाएं। आगे चल के कहते हैं कि या आप जेल काटें या फिर नवाज शरीफ बन जाएं। अब इन लाइनों का मतलब आप खुद निकाल लें। उससे जो अगली खबर है वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है, एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन, कल परसों यहाँ इलेक्शन हुए और नए सदर मुबशर रहमान बने। उन्होंने पहले इजलास की सदारत की है और उन्होंने 26वीं तरमीम की मजम्मत की है और उसके खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद कल आपको बताया था कि मंसूर अली शाह ने एटमी हमला किया है 26वीं तरमीम पे। आज उनकी जो है ना वो थी समात थी, लेकिन रातों रात या अफरीदी मेरा ख्याल है हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने बेंच तोड़ दिया और जो है ना वो इरफान सादत की जगह उन्होंने अकील अब्बासी को शामिल कर दिया। हालांकि अकील अब्बासी भी बहुत बड़े जज हैं, आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले हैं, आज़ाद जज हैं, लेकिन मसला ये है कि वो सिंध हाई कोर्ट में ये मामला सुन चुके हैं
اب وہ یہ معاملہ سن نہیں سکتے، تو آج کا دن ٹالنا تھا یا کیا مطلب تھا؟ آج سماعت نہیں ہو سکی اور اب یہ سماعت ہوگی سوموار کو۔ بہرحال یا آفریدی یا استعمال ہوئے ہیں یا ان سے بے خبری میں یہ کچھ ہوا ہے۔ منصور علی شاہ نے نئے بینچ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹرار نے غلطی کی ہے، وہی پہلے والا بینچ جو ہے وہ منڈے کو سنے گا۔ اب دیکھتے ہیں منڈے کو کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کامران مرتضیٰ، یہ بہت بڑے وکیل ہیں اور سینیٹر ہیں جے یو آئی کے، مولانا فضل الرحمان کے، تو انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے اور 3 بڑی شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی، تو معاملات طے ہو گئے ہیں اور جنوری اور فروری میں جو ہے وہ معاملات بالکل بہتر ہو جائیں گے، لوگ باہر آ جائیں گے۔ میں آپ کو بار بار کہتا رہا کہ 20 جنوری کو نواں نکور ابا آ رہا ہے، یہ جو مرضی ہے کہیں، یہ جو مرضی ہے اپنے اوپر پردے ڈالیں، کیونکہ جو بائیڈن والی حمایت ختم ہو جائے گی، ہاتھ اوپر سے اٹھ جائے گا، ظلم اس طرح سے کیا نہیں جائے گا، تو لہذا اب یہ ہر کوئی پیش گوئیاں کرتا رہے۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کا ابا آ رہا ہے، رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں اور نام ہے USA، سیدھی سی بات ہے، یہ میں شرافیہ کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ویسے بھی عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ وہ حلقے کی سیاست سے باہر نکلیں اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات کریں، کیونکہ علی امین گنڈاپور اور فضل الرحمان کا حلقہ ایک ہے، تو علی امین گنڈاپور اس سے ڈرتے ہیں، تو عمران خان نے کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی سے بھی بات کریں اور مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کریں، یعنی ایک بڑا اپوزیشن اتحاد بنائیں۔ تو کامران مرتضیٰ نے یہ پیشگوئی کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی 9 مئی کے جو ہے نا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو ایک ثبوت پیش کیا گیا کہ یہ موبائل ہمیں اس وقت ملا تھا اور موبائل ایک لفافے میں سیل پیک تھا، لیکن حیران کن بات کیا تھی کہ وہ 1.5 سال پہلے والے موبائل کی بیٹری وہ مکمل چارج تھی، اس کا کوئی بنٹا نہیں گرا تھا، اس کی بیٹری لو نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال وہ جج صاحب بھی دیکھ کر ہنستے رہ گئے، یہ 9 مئی ہے اور یہ اداروں کا کردار ہے، پھر کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال وہ موبائل فل چارج تھا، جج صاحب نے کہا اس میں سے بیٹری تو نکال لینی تھی، یہ 1.5 سال بعد موبائل پیش ہوا ہے عدالت میں۔ اس کے بعد رؤف کلاسرا صاحب 50-50 چلتے ہیں، کبھی اچھی بات کرتے ہیں اور کبھی زیادہ تر لائن اسٹیبلشمنٹ کی پکڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو آئی ایم سوری کہہ دیں۔ پھر کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بندوں کو آئی ایم سوری کہا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کلاسرا صاحب، ہر وقت آپ سویلین سے اور سیاستدانوں سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم سوری کہیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے آج تک پاکستان کے ٹوٹنے پر آئی ایم سوری کہا؟ اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان کی جنگ میں جو ہے نا کودنے پر ضیاء صاحب نے آئی ایم سوری کہا؟ 40 لاکھ افغانی آ گیا۔ مشرف نے 80,000 بندہ مروا دیا نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس پہ مشرف نے آئی ایم سوری کہا؟ کبھی آپ ان کو بھی کہیں نا کہ جی 4 دفعہ انہوں نے مارشل لاء لگا دیا آئین توڑ کے، تو انہوں نے کبھی آئی ایم سوری کہا؟ جو بھی مطالبہ ہو وہ سیاستدان ہی کریں، جو کہ حالانکہ نمائندے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو بھی کہیں نا کہ وہ آئی ایم سوری کہہ دیں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ 8 فروری پہ عمران خان آئی ایم سوری کہے یا ان کو آئی ایم سوری کہنا چاہیے جنہوں نے پورا الیکشن چوری کر لیا؟ یقین کریں پاکستان کی تاریخ میں انقلاب آ گیا تھا 8 فروری کو، نرم انقلاب، پرچی والا انقلاب۔ لوگوں نے جبر، فسطائیت، ظلم کے خلاف نکل کے لوگوں نے تاریخ رقم کر دی۔ کیا کیا انہوں نے؟ تو پھر اس پہ آئی ایم سوری کون؟ اس پہ بھی عمران خان آئی ایم سوری بولیں۔ عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا اس پہ بھی آئی ایم سوری عمران خان بولیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، عمران خان کو کالر سے پکڑا گیا، اس پہ بھی عمران خان آئی ایم سوری بولیں۔ بہرحال کبھی سر ان کو بھی کہہ دیں کہ ان کا بھی حق بنتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ 20 جنوری سے جو ہے نا معاملات طے ہوں گے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ٹرمپ آئے نہیں ہیں اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے غزہ میں، وہاں پہ اب امدادی ٹرک بھی جائیں گے، وہاں پہ ادویات بھی جائیں گی، قطر وہاں پہ ہسپتال بھی بنا رہا ہے، اور اب یہ جو ہے مسئلہ یہ 2 ریاستی حل کی طرف جائے گا، اور وہ مناسب حل ہے۔ فلسطین کی اپنی ریاست بنا دی جائے، اسرائیل اپنی اور فلسطین خود مختار ریاست ہو۔
تو بس یہ فلسطینیوں کو بھی قبول ہوگا۔ عمران خان کہہ چکے ہیں جو حل فلسطینی قبول کریں گے ہم بھی وہ قبول کریں گے۔ اب ٹرمپ کی طاقت دیکھیں، ابھی اس نے حلف نہیں اٹھایا اور اس نے گچی سے پکڑ کے بنجامن نیتن یاہو کو کہا ہے کہ بند کرو یہ سارا کچھ، اور بند ہو گیا ہے۔ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کی جو ہے نا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ غزہ کے جو ہے نا شکر ہے جو ہے وہ ہر وقت بمباری سے جان چھوٹی۔ دوسرا قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، ڈیڈ باڈیز کا جو ہے نا وہ تبادلہ ہوگا، تو یا سنوار کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی مانگی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے پارٹی پر زور دیا ہے کہ وہ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پہ منائے۔ واقعی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا یہ اس سے بڑا یوم سیاہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا کوئی خون بہائے، کوئی لاشیں گرائے، کوئی بندوق اٹھائے، لوگوں نے اپنی جرأت سے، لوگوں نے اپنی دلیری سے، لوگوں نے اپنی استقامت سے اور لوگوں نے اپنی سوچ سے 8 فروری کو انقلاب برپا کر دیا، لیکن اگلوں کو منظور نہیں تھا، سٹیٹس کو منظور نہیں تھا۔ وہ ٹک ٹاکر جو پھر رہی ہے، وہ نکلی، وہ ڈرامے باز، وہ سٹار پلس، یعنی گھن آتی ہے اتنی چھوٹی حرکتیں، چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ پہنچ جائیں۔ یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ڈیزرو کرتی تھی۔ سو نائس آف یو، تھینک یو، گلے لگا رہی ہے، گردنیں مروڑ رہی ہے بچیوں کے، اور سارا پلانٹڈ ہے، سارا پلانٹڈ ہے۔ وہاں پہ کوئی پٹواری بٹھایا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا اردلی بٹھایا ہوا ہے، کوئی کون اپنے بندے، یہ فوٹو کھینچو میں بھی پکڑتی ہوں، اچھی تصویر بنا، ایسے ہوتے ہیں لوگ، ایسی گریس ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے۔ دنیا کو ہم نے دیا کیا ہے؟ دنیا کے بلکہ دنیا کے بھی معاملات ہم نے خراب کیے ہیں کہ اتنا ظلم اپنی عوام پہ کرو، اتنے پرچے کاٹو۔ یعنی وہ زرتاج گل وزیر بتا رہی تھی کہ پولیس کا کمبل چوری کرنے پر بھی اس کا مقدمہ ہے، زرتاج گل وزیر پر۔ ہم نے مذاق کیوں اڑوایا دنیا میں اپنا؟ کہاں دنیا اور کہاں ہم۔ بہرحال جی وہ 8 فروری کو عمران خان نے کہا ہے کہ تیاری کریں اور یوم سیاہ منانا ہے۔ آخری خبر ہے، اب یہ دیکھیں محسن نقوی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں دبئی، اور وہ فرزند زرداری بھی پہنچ گئے کہ ہم نے ٹرمپ کی جو ہے وہ شرکت کرنی ہے حلف برداری میں، سرکاری طور پر، حکومتی لیول پر۔ کسی کو دعوت نامہ نہیں آیا، کسی کو۔ وہی خریدے ہوئے پاس، میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ بھی چلے جائیں پاس خرید لیں، پیسہ تو پاکستانی عوام کو ہوگا۔ اتنے پیسے لگائے نا پیپلز پارٹی نے، اتنے پیسے لگائے کہ سرکاری طور پہ مدعو کریں۔ وہ کس طرح ہمیں سرکاری طور پہ مدعو کریں؟ ہم نے دنیا کو دیا کیا ہے سوائے بچے پیدا کرنے کے؟ ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ یہ قیادت باہر منہ دکھانے کے قابل ہے؟ وہ جو برانڈ ہے، وہ جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے، جو آکسفورڈ سے پڑھا ہے، جس کو انگریزی آتی ہے، جو بات کر سکتا ہے، جس کو سفارتکاری آتی ہے، عوامی سفارتکاری، وہ جیل میں بند ہے، دنیا ہنستی ہے۔ جس شخص نے گولڈ سمتھ خاندان میں جو ہے وہ شادی کی، شہزادے ترستے تھے، عرب شہزادے، وہاں پہ اس نے شادی کی، اتنا بڑا برانڈ، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، دنیا تھو تھو کرتی ہے۔ یہ جو ہے نا کہہ رہے کہ ان کس بیس پہ ان کو جو ہے نا دعوت نامے دیے جائیں؟ وہ ایک اردلی پھر رہا ہے، وہ کبھی کسی کے بازو کے ساتھ لٹک جاتا ہے، کبھی کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کبھی کسی چیز سے لٹک جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے لٹک جاتا ہے۔ ویسے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں 17 سال سے لٹک رہا ہوں، 17 سال سے میں لٹک رہا ہوں۔ وہ خود کہتا ہے میں آنکھوں کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی۔ ان کو انوائٹ کریں، کس بیس پہ ان کو انوائٹ کریں؟ ان ظالموں کو، جو ملک میں جمہوریت کی حالت ہے، جو ملک میں انسانی حقوق کی حالت ہے۔ اب یہ قصہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے، ہم کہاں پہ ہیں، جرنیلوں نے کیا کیا۔ آج ایک سیاستدان کا پھر قصہ سناؤں گا، سیاستدانوں نے کیا کیا۔ یہ ملک ویسے یہاں تک نہیں پہنچا۔ بہرحال ایک اور آخری خبر، وہی جو ہے نا نئی بوتل میں پرانی شراب، وہ جو منافق آلہ ہے، صبح صبح درود پاک ٹویٹ کرتا ہے، پھر سارا دن ٹوٹی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انصار باسی۔ اس کی 100 میں سے 99.99 خبریں جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ کہتا ہے
کہ جی مذاکرات بڑے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ مذاکرات نہ اسلام آباد میں ہوئے ہیں نہ پنڈی میں ہوئے ہیں, کسی اور جگہ پہ ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے انصار بھائی صاحب یہ مذاکرات پشاور میں ہوئے ہیں. اگلی گال کرو. اگلی گال وہ یہ کرتے ہیں کہ جی پھر عمران خان کو کہا گیا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اور کیوں بیٹھ جائیں اس کی وجہ میں آپ کو وی لاگ میں بتاؤں گا. فردوس کی ماں ہلکا پھلکا چکلا چلا رہی تھی, ویری سوری ٹو سے, لیکن چونکہ تہمینہ دورانی نے مائی فیوریٹ لارڈ میں اسی طرح لکھا ہے تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو وہ یہ گورنر پنجاب, ان کے شوہر نامدار, پاکستانی پیسہ, پاکستانی خرچہ, پاکستانی جہاز کس پہ استعمال ہو رہے تھے. یہ خالی جرنیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں جرنیلوں کے پیچھے لگا رہتا ہوں. آپ کو ان کا جناب کا ایک پیج آج سناؤں گا کہ ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے. 25 نومبر 2025 کو جو ہے نا جی, نومبر 2025 میں وہ نگران حکومت ضروری ہے, نگران حکومت لازمی ہے, تب بات آگے بڑھے گی. یہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو خبر دے دوں. اس کے بعد پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ 20 جنوری تک عمل درآمد کرائے. اب دیکھیں ڈائریکٹ حکم. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ فیس سیونگ لے لیں, لوگوں کی بات نہ مانیں, لوگوں کی باتیں نہ کروائیں, بیرونی مداخلت نہ کروائیں. یہ کس نے ٹویٹ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو ہے نا امریکی لیڈروں سے, تو انہوں نے کہا جو امریکہ میں یعنی پاکستانی ہیں, تو اس کے بیٹے نے کہا کہ پیغام پہنچ گیا جی, اور بڑا سخت پیغام پہنچا ہے. اور پیغام پہنچا ہے واقعی 20 جنوری تک بندوبست کریں. کس چیز کا بندوبست کریں یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور بھارتی آرمی چیف پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر آمنے سامنے. اب بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو پاکستان ہے نا وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے. ہم اپنے جرنیلوں سے جتنے بھی اختلاف کریں, بھارت ذرا اپنی اداؤں پہ غور کرے. مقبوضہ کشمیر میں, ناگالینڈ میں, اس کے علاوہ خالستان, یہ سارے مسائل بھارت کے جو ہے وہ گلے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے ہفتے 2 ارب روپے لیا کہ فیک نیوز کا مقابلہ کرنا ہے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنا ہے, پی ٹی آئی والوں کو تننا ہے, پی ٹی آئی والوں کو سوٹے مارنے ہیں, ڈنڈے مارنے ہیں, ڈانگا مارنی ہیں. یہاں پہ اردو میں ٹکر چلا دیے آرمی چیف کو جواب دینے کے لیے. یہاں پہ جواب بنتا تھا نا کہ یہاں پہ جواب جاتا, انگریزی میں جاتا, ہندی میں جاتا, اردو میں جاتا. آئی ایس پی آر کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو جواب دیتے. اب یعنی وہ کیا کہتے ہیں, اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب چھوڑے نا اپنے وہ جو ٹٹو آپ نے پالے ہوئے ہیں, نکالے ان کے پٹے اور کروائیں, ٹرانسمیشنیں کروائیں انڈیا پہ, انڈیا کے آرمی چیف پہ. آپ لمبی ٹرانسمیشنیں کروائیں. عدت کیس پہ آپ نے ٹرانسمیشنیں کروائیں سہیل وڑائی لوگوں سے. عدت کیس پہ آپ نے غریدہ فاروقی سے آپ لمبی ٹرانسمیشن کریں. 2 گھنٹے وہ جو ٹائی کوٹوں والے ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہے نا پالے ہوئے بٹھائیں ان کو اور بینڈ بجائیں جو ہے نا وہ انڈیا کی. اس حال میں تو اس جو ہے نا اس صورت میں تو ہماری گردن کا خون حاضر ہے پاکستان کے لیے. بہرحال بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے اور پاکستان دہشت گردی پروموٹ کرتا ہے. اس کے جواب میں چھوٹے چھوٹے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹکر چلا دیے ہیں کہ جی وہ یہ اور وہ اور پاکستان امن کا خواہاں ہے. یہ یہاں پہ آئے نا, یہاں پہ جواب دیں تاکہ مزہ بھی آئے. آپ کو یاد ہوگا عمران کے دور میں جس طرح جواب دیا تھا آصف غفور نے, یاد ہے نا آپ کو کہ وی ول سرپرائز یو. اب ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں اور ہم آپ کو بتا کے سرپرائز کریں گے. اور پھر کس طرح سرپرائز ہوا. عمران خان نے بالا کوٹ میں جس دن ہوا رات کو, اگلے دن عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. اور رات کو 4 بجے جو ہے صبح وہ زوم میٹنگ ہوئی, یعنی عمران خان اور ایئر چیف مجاہد انور خان, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی خالد محمود حیات خان, چیف آف آرمی سٹاف جنرل جو ہے نا وہ باجوہ اور نیول چیف امجد نیازی. صبح 4 بجے زوم میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جواب دیں گے. آپ دیں نا جواب ان کو اور نکالیں ان کے پٹے کہ خالی پی ٹی آئی تھے شیر ہو. بہرحال جی یہ ٹویٹ آیا جی ظلم خلیل زاد کا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ خرچ کر رہی ہے امریکہ میں.
یعنی ڈالرز اپنی لابنگ کے لیے لابسٹ ہائر کیے ہیں. تو زلمے خلیل زاد نے جواب دیا ہے. زلمے خلیل زاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر ہوں. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کی بجائے، پہلے کہتے ہیں کہ باجوہ نے وہ جو ہے نا وہ ایک غدار ہے، قومی غدار حسین حقانی، عمران خان کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے اس کو ڈالرز دیے تھے کہ وہ عمران خان کے خلاف ماحول بنائے. بائیڈن کی انتظامیہ میں وہ بھی پاکستانی تھے. اب انہوں نے ڈالر دے رکھے ہیں کہ ماحول بنائے ہمارے حق میں. اس کا جواب دیا ہے زلمے خلیل زاد نے. زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک تو ڈالرز لگانا چھوڑیں اور عمران خان سے معاہدہ کریں. نمبر ایک، عمران خان سے معاہدہ کریں، عمران خان سے جو ہے وہ گفتگو کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں. دوسرا کیا کہا ہے زلمے خلیل زاد نے؟ انہوں نے کہا جی عمران خان کو فوری طور پر جعلی مقدمات میں سے بری کیا جائے، رہا کریں عمران خان کو. یہ دوسرا مطالبہ. اور تیسرا مطالبہ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ اس یعنی ان باتوں پر 20 جنوری تک عمل کریں. دسو کہاں رہی عزت، کہاں رہی وہ فیس سیونگ کہ جی اس پہ عمل کریں، اس تک جو ہے نا وہ 20 جنوری تک عمل کر کے دسو شابہ جلدی کرو. جس طرح وہ باس کسی سبارڈینیٹ کے ذمہ کام لگایا کہ یہ فائل چاہیے جو ہے نا وہ صبح چاہیے، یہ زلمے خلیل زاد نے کہا ہے. ہوں چنگے رہے ہو. ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ گھر کے گندے کپڑے باہر نہ دھوئیں. آپ اتنے ہیں ہی نہیں، ہم اتنی تپڑ ہی نہیں ہیں. پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، کھاونیاں IMF نیاں امداداں، خوشیاں منانا ورلڈ بینک کے قرضوں پہ اور پھر نہ کرنا. ایک کتھے لکھا ہے؟ یہ تک تھا ہی نہیں لکھا. یا میں نے کہا کہ وہ طریقہ ہے کہ جی اپنے کرتے میں پیوند لگائیں، یا تو ریت پہ نیچے اینٹ رکھ کے خطاب کے بیٹے کی طرح دھوپ پہ سوئیں، یا تو جواب دیں کہ یہ کرتا کیسے بنا. پھر تو مانے، پھر تو کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی. کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی، کیونکہ طاقتیں ان کی ہیں، اللہ ہمارا ہے. لیکن آپ لوگوں کے جو لچھن ہے، آپ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، وہ آپ لوگوں کے جو کتوں کے بسکٹ وہ باہر سے آتے ہیں. آپ لوگوں کے سوئمنگ پولز میں منرل واٹر ہے، سوئمنگ پولز میں پاؤں ننگے ہیں. ہر بلاول ہے ملک کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو آپ لوگ کدھر دنیا کے سامنے آنکھیں ملا سکتے ہیں؟ کیا اوقات ہے آپ کی یا ہماری؟ آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ کون سا آپ نے نوبل پرائز جو ہے نا وہ دنیا میں لیا ہے؟ چور، کن ٹٹے، بھیک منگے، یہی ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے. بہرحال اس نے کہا جی عمل کرو. اب یہ سنیں، بات ہو رہی ہے کہ نومبر تک آرمی چیف کی مدت ہے 3 سال. اس نومبر تک 2025 تک آرمی چیف نے گھر چلے جانا ہے. اگر پہلے مذاکرات کامیاب ہو گئے، عمران خان آ گئے، ان کو مینڈیٹ دے دیا جائے تو وہ آرمی چیف کو نہ چھوڑ دیں. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا. ایک ایکسٹینشن تے نوکری تک ملک لٹکا کھلا ہے کہ جی وہ نومبر میں ہوگی نگران حکومت. سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کچھ نہیں کر سکے گی. اگلی ٹینیور شروع ہو جائے گی، وہ جو 2 سال ایکسٹینڈ کی ہیں، پھر اس میں کیا ہو جائے گا؟ چلیں وہ 2 سال بھی لگا لیں. عمران خان کو کہتے ہیں یار اللہ نہ نائن خان صاحب لون دیو، یہ 2 سال ہی لون دیو. کہ جی اب ایسا معاہدہ تیار کیا جا رہا ہے کہ نومبر 2025 میں نگران حکومت ہو، کیونکہ یہ سمپل قانون پاس کر کے مدت بڑھائی گئی ہے. سمپل قانون پاس کر کے مدت ریورس ہو سکتی ہے. یہ ڈر لگا ہوا ہے. ترجیحات دیکھیں. یہ ملک نہیں خیر ہے. ملک اگر وینا پہ ہے تو بھائی سری لنکا آگے لانگ گیا ہے، بنگلہ دیش آگے لانگ گیا ہے، سارے اس نہیں خیر ہے. یہ اتھے مکو، اتحسان نال مکو. نومبر میں نگران حکومت بنائیں گے، اسمبلی نہیں ہوگی اور قانون سازی نہیں ہو سکے گی. پھر سوچیں گے فروری میں الیکشن کرا دیتے ہیں، مارچ میں. یہ ترجیحات ہیں. کہتے ہیں ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ
दावत नामा नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो लितुर न भेजे, बजाय दावत नामे ने। बहरहाल जी ये सिचुएशन चल रही है। अब जरा सुने, खाली जर्नैल नहीं, सियासतदान कसर का नहीं छोड़ी। ये गवर्नर पंजाब है, ये गवर्नर पंजाब है गुलाम मुस्तफा खार साहब, उसकी बीवी लिखती है, ना मैं ना आप, उसकी बीवी, माय फ्यूडल लॉर्ड। सिर्फ एक पे जो है ना आपको मैं सफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ। हम यहाँ कोई रातों रात पहुँचे, आप कहते हैं कि जी हम रातों रात पहुँच गए हैं यहाँ पे। ना 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 ना, रातों रात नहीं आप पहुँचे यहाँ पे। घूमते घूमते मरी में गुलाम मुस्तफा खार को फिरदौस मिल गई, जो उसके एक नए बने दोस्त शफी की दाश्त थी, अपने दोस्त की दाश्ता रखेल। फिर क्या हुआ, फिरदौस हामिला थी, शफी भाग चुका था, वो गया। फिरदौस से शादी करने की पक्की कसम खाने के बाद अब वो अपने कोलो करार से मुनकर हो गया था। जब वो हामिल हुई, खर का दोस्त शफी, पहले शादी की, वो काम सारा चलता रहा, वो हामिल हो गई, वो नस गया। सदमे की वजह से लड़की की बुरी हालत थी, उसे किसी के कंधे की जरूरत थी जिस पर वो सर रख कर रो सके। मुस्तफा खार ने अपना कंधा पेश कर दिया। सुनो सुनो सुनो, वो फिरदौस और उसकी मां के पास ठहरा हुआ था। गलत फहमी की बिना पर हमदर्दी को मोहब्बत समझ लिया गया। मुस्तफा खार ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। ये इस तरह की हरकत थी जो आदमी जोश में आकर कर बैठता है। लड़की हामिला थी, उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। शक्ल की अच्छी थी और थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी थी। वो निस्बतन ज्यादा महज़िब थी। मुस्तफा खार के लिए म्यारों का तयन अभी देहात की उन्हीं औरतों के हवाले से होता था जहां से वो भाग कर आया था। कोटदू से भाग के आया था ना, वहां की औरतें देख देख के, और घर वालों ने एक बापर्दा वजीर खातून से शादी की थी। यहां पे जब आ गया, बत्तियां और गवर्नर बन गया। फिर भुट्टो साहब भी इसी तरह, और जिस औरत को देखता उससे नाल शादी, जिस औरत को देखता उससे नाल शादी, यानी वो नया लिबास और बड़े बाल शाल कटे हुए मरी गया तो फिरदौस मिल गई। आगे सुने, मुस्तफा खार को इस बिना पर कुछ परेशानी न थी कि फिरदौस शफी की दाश्ता रह चुकी थी। पहली गल, उसे यह भी परवाह न थी कि फिरदौस की मां छोटा मोटा चकला चला रही है। अब नहीं बनी टिकटॉक, ये जालिमों ने कोई हमारे साथ हाल किया है। क्या आप कहें कि अब वो स्टार प्लस वाली वजीर आला बन गई है? सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, प्लास्टिक की बनी हुई, छोटे लोग बड़े ओहदे, कोई किसने कसर छोड़ी है? ये अब गवर्नर पंजाब जिस लड़की से शादी करने जा रहा था, उसकी मां चकला चला रही थी। सुन के तने ये अवामी दौर ने, अवामी हुकूमत ने, ठीक है जी। उसकी नज़र में फिरदौस ऐसी औरत थी जिसकी आबरू तो लुट चुकी थी, मगर जो थी दिल की खरी। वो जिस तरह दिल का पर्दा होता है, औरतें कहती हैं हमारा दिल का पर्दा है, ये भी दिल की खरी थी। वो मुआशरे की सताई हुई थी। फिरदौस ने एक बच्चे को जन्म दिया। मुस्तफ़ा ने उसका नाम अपने नाम पे रखा कि मेरा बेटा है। फिरदौस जल्दी दोबारा हमला हो गई। बिल्लो ने जन्म लिया, नमा माडुला गया मुस्तफा खारना। मुस्तफा उन सब बातों से घबरा गया। किसी न किसी वजह से उससे बच्चों से चिढ़ थी, जिचगियों से चिढ़ थी, जैसे बच्चे जनने वाली औरत उसके साथ कोई दुश्मनी निकाल रही हो। इन मौके पर उसकी सृष्ट का बदतरीन पहलू सामने आ जाता था। जो ही कोई औरत उसके नुत्फे को पेट में पालना शुरू करती, वो उससे मुतनफिर हो जाता। अभी फिरदौस अस्पताल में जिचगी के बाद संभाला ले रही थी कि मुस्तफ़ा ने तलाक के कागजात जो है वो तैयार करके भिजवा दिए। माय फ्यूडल लॉर्ड तहमीना दुरानी जो उसकी बीवी थी, हमको किसी एक ने मारा है। ये चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम, हमारा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं एहसान का और रहम का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।